Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का ये फ़क्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़क्र रशकमिया निकला। मजीद बराए करम हुआ कि उसने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तज़ीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज हम इंशाल्लाह ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह पाक से यही दुआ फरमाती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे ज़िक्र को से कबूल फरमाए और हमारे दिलों में जो है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगा दे। आमीन सुम्मा आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि ये पूरा कलीमा है। इसमें क्या है, दो जूज़ है, एक जूज़ उलूहियत है, एक जूज़ रिसालत है। जूज़ उलूहियत क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जूज़ रिसालत क्या है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या है, जूज़ रिसालत है। यानी कि हम दोनों पे ईमान लाना है। ये दोनों पे ईमान लाएंगे तो हम ईमान वाले बनेंगे। यानी कि दोनों पे ईमान लाना क्या है, ये लाजिम है कि ये करना ही करना है हमें। दोनों दो जूज पे भी जो है हमें ईमान लाना है। अगर बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान लाता है तो बंदा क्या होता है, बंदा शिर्क से पाक होता है। और जो बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है तो बंदा जो है कुफ्र निफाक से पाक होता है। अब ये दोनों पे ईमान लाना क्या है, ज़रूरी है। ईमान की शर्त क्या है, इकरार बिल लिसानी तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, यानी कि ज़बान से जो है हम इकरार करते, दिल में भी तस्दीक करना। ये क्या है, ईमान की शर्त है। अब कलीमा, जो बंदा कलीमे को मान लेता है वो बंदा कौन होता है, मुसलमान होता है। उसी तरह से जो बंदा कलीमे को मान कर जान लेता है तो वो बंदा कौन होता है, मोमीन होता है। उसी तरह से जो बंदा मान कर जान कर देखता है, यानी कि देख लेता है, वो कौन होता है, वो मोहसीन होता है। ये कलीमे पे जो बंदा टिक जाता है, यानी कि मान कर जान कर देख कर जब बंदा इस पर कलीमे पे टिक जाता है तो वो बंदा यानी कि और अमल कर लिया तो वो कौन होता है, वो तकवे वाला होता है, यानी कि मुत्तकी होता है। अब देखिए, अल्लाह यहाँ पे ऐलान करता है मैं ही इलाह हूँ। अब अल्लाह ताला मखलूक को पैदा नहीं करने से पहले तब अल्लाह ताला, अल्लाह पाक का जो है क्या कलीमा था, अल्लाह पाक का क्या कलीमा था, ला इलाहा इल्ला अना। अब हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मुझे चाहत हुई कि मैं पहचाना जाऊं। यानी कि यहाँ पे हदीस कुदसी में अल्लाह ताला, यहाँ पे अल्लाह को चाहत हुई तो अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने मुझे चाहत हुई कि मैं पहचाना जाऊं इसलिए मैंने मखलूक को पैदा किया। तो अल्लाह ताला यहाँ पे जो मखलूक को पैदा किया उसको चाहत हुई, अल्लाह ताला को चाहत हुई कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए मखलूक को अल्लाह पाक ने पैदा किया। एक मर्तबा हजरत जाबिर अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस कायनात में सबसे पहले अल्लाह पाक ने किसे पैदा किया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अल्लाह पाक ने तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। यहाँ पे देखिए अल्लाह की चाहत क्या थी, अल्लाह ताला को चाहत थी कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया, मखलूक को पैदा किया। और अल्लाह ताला ने सबसे पहले मखलूक में किसे पैदा किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक को पैदा फरमाया। अब यहाँ से रिसालत का जो है फैजान जारी होता है। अब देखिए अल्लाह ताला खालिक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से अल्लाह पाक ने तमाम कायनात को पैदा किया। तमाम मखलूक को अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक से पैदा फरमाया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक से तमाम कायनात को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। अब देखिए यहाँ नबी का नूर क्या बना, यहाँ पे वसीला बना। कायनात को पैदा फरमाने के लिए यहाँ पे जो है नबी का नूर क्या है, यहाँ पे वसीला बना। हदीस में भी आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर यानी कि नबी के नूर को पैदा फरमाया, फिर उसके बाद में अल्लाह पाक ने कलम बनाया, फिर लौह, फिर जो है अल्लाह पाक ने अर्श को पैदा फरमाया, फिर तमाम कायनात को पैदा फरमाया। तो ये क्या है, यहाँ पे तो रिसालत का फैजान यहीं से शुरू हुआ। यानी कि अल्लाह ताला अपनी रुबूयत को यानी कि पहुंचाना चाहता है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से ही पहुंचाएगा। अब अल्लाह ताला अपनी यानी कि अपनी शान यानी कि अपना जो कुछ भी अता करना चाहता है
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تسکیم کرنے والے ہو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور تمام کائنات کو پیدا فرمایا کس سے؟ نبی کے نور سے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے پیدا کیا۔ اب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کیا اعلان فرما رہا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی خالق ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں، میں ہی غنی ہوں، میں ہی سب کو پرورش کرنے والا ہوں، میں ہی سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہوں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، مگر ملے گا کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے قاسم بنا کر پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پال رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پہنچاتے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ دونوں جزوں پر بھی ہمیں جو ہے ایمان لانا ہے، ماننا ہے، جاننا ہے، پھر دیکھنا ہے، اس پر ٹک کر عمل کر کر ہمیں متقی بنا، یعنی کہ دو چیزوں پہ بھی ہمیں ایمان لانا۔ اب ذریعہ ایک ہی ہے، ایک ہی وسیلہ، وہ وسیلہ کیا ہے؟ نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسالت پر بھی ایمان لانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وسیلے سے ہی ہم ایمان والے بن سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کی ربوبیت کو پہنچانے کا وسیلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وسیلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے، اب دیکھو اللہ تک بھی پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی کو چھوڑ کر اگر ہم نبی کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم وہ جہنم کا راستہ طے کر لیا۔ ہمیں اللہ بھی جو ملے گا وہ نبی کے نور سے ہی ملے گا، نبی کے نور سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے میں ہی تمہاری حاجتوں کو پوری کرنے والا ہوں، میں ہی تمہارے پالنے والا ہوں، میں ہی تمہارے پرورش کرنے والا ہوں، میں ہی تمہارے حاجتیں پوری کرنے والا ہوں۔ مگر ملے گا کس سے؟ ملے گا کس سے؟ میرا قلب کس سے حاصل ہوگا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک عطا کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے تقسیم فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا منشا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چاہت ہوئی کہ میں پہچان آ جاؤں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اور تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے کسے پہلے پیدا فرمایا؟ نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ جب نبی کے نور کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو نبی کے نور نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ذکر کیا، کیا کیا؟ اللہ کے منشا پورا ہو گیا، یعنی کہ یہاں پہ ذکر کیا، ایسا ذکر کیا اللہ کا منشا پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، اور جب مخلوق کو پہلی مخلوق یعنی کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا کیا تو ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ اللہ پاک کی شان بیان فرمائی، اور ایسا ذکر کیا کہ کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر کے سامنے جان کر پہچان کر، یعنی کہ جو مقصد اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کیا یعنی کہ اپنی پہچان، تو وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ذکر کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا تو یہاں منشا پورا ہو گیا، یعنی کہ نور اللہ کی چاہت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا تھی کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ تعالیٰ کا منشا یہاں پہ پورا ہو گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے ایسی تعریف کی، اللہ کا منشا پورا ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو کیوں پیدا فرمایا؟ دیکھو جانو، جس نے میرے مقصد کو پورا کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کر عبادت ذکر کیا، جیسا پہچاننے کا حق ہے پہچان کر ذکر کرنے والی ذات مبارکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کو بنا کر فرمایا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو، تم نبی کو پہچانو تو مجھے پہچانو گے، تم نبی کا ذکر کرو تو میرا ذکر کرو گے، نبی کی اطاعت کرو تو میری اطاعت کرو گے، نبی کی پیروی کرو تو میری پیروی کرو گے، نبی کی فرما برداری کرو گے تو میری فرما برداری کرو گے۔ اگر تم نبی کو چھوڑ دو گے مجھے چھوڑ دو گے، تم اگر نبی کی نافرمانی کرو گے تو میری نافرمانی کرو گے، اگر تم نبی کو دشمنی کرو گے تو میرے سے دشمنی کرو گے، کیونکہ کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ پاک کا منشا کیا تھا؟ میں پہچانا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی مخلوق کو پیدا کیا وہ منشا وہاں ہی پورا ہو گیا، مقصد ہمارا کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نبی کو پہچاننا ہے تو اللہ کو پہچاننے، نبی کو اگر پہچانیں گے تو ہم اللہ کو پہچانیں گے، ہمارا مقصد پورا ہوگا۔ ہم کیا پہچان رہے ہیں؟ ہم جو مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد پورا کرنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانا ہے۔ وہ کیسا ہوگا؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم پہچانو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان جب حاصل کریں گے تو بندہ جو ہے آنے کے مقصد کو بھی پورا
پورا کرے گا اور اللہ کی پہچان بھی حاصل کرے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے، تو آنے کے مقصد کو بھی ہم پورا کر لیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہمیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ پر، تو اے لوگو تم اللہ پر ایمان لاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی کلا، اللہ کے نور پر ایمان لاؤ۔ اب دیکھیں یہاں پہ نور سے مراد یہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ نور یعنی کہ قرآن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے بعد میں کس کو رکھا؟ کس کو رکھا اللہ پاک نے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ پاک نے قرآن کو نہیں رکھا، اللہ پاک قرآن کو، اور قرآن کو تیسری جگہ پہ رکھا، مگر لوگ کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کیا کرتے؟ ڈائریکٹ جو ہے قرآن کی طرف، یعنی کہ قرآن کی طرف جاتے۔ اب دیکھیں قرآن ہدایت دیتا ہے، اب قرآن کسے ہدایت دیتا ہے؟ اب دیکھیے قرآن اگر ہم اندھیرے میں پڑھے تو ہم پڑھ سکتے نہیں؟ پڑھ سکتے، اس کو روشنی چاہیے، وہ روشنی کیا ہے؟ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے، ایمان لانا ہے، ایمان لانے کا حق یعنی کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ الایمان هو الیقین، ایمان یقین کا نام ہے، ہمیں یقین کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جو حکم پیش کرے وہ حکم کو ہمیں مان لینا ہے، چو چلا نہیں کرنا، ایف برڈس نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرما بردار ہوتا ہے، ایف برڈس چوچرا نہیں کرتا، بلا چوچرا اطاعت کے لیے گردن کو جھکا دیتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ وہ فوراً جو بات بتائی گئی وہ بات کو فوراً مان لیتا ہے، ایف برڈس یہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، کیوں کیا یہ سب چیزیں نہیں کرتا، وہ فوراً مان لیتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے، یہ لائیں گے تو ہم جو ہے قرآن پڑھ سکیں گے، قرآن ہدایت دیتا ہے، مگر روشنی ہونا ہے، یعنی کہ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہم قرآن پڑھنے جائیں گے تو ہم اندھیروں میں پڑے جیسا ہے، اندھیروں میں ہمیں کیا سمجھنے آتا ہے؟ ہدایت ہونا ہے تو ہمیں روشنی چاہیے، وہ روشنی کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ پر بھی ایمان لاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی کہ رسول پر بھی ایمان لاؤ، اور نور پہ بھی ایمان لاؤ، یعنی کہ اس پر ایمان لائیں گے تو ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ اب ہم قرآن سے ہدایت پانا ہے تو ہمیں روشنی کیا ہے؟ نور محمد یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ اب دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کیا ہے؟ کامل ایمان والے تھے، آپ کو جو ہے آپ کا ایمان، اللہ پاک نے آپ کو بہت 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 آپ کا ایمان جو ہے بہت اعلیٰ تھا، آپ کا ایمان بہت اعلیٰ تھا، افضل تھا، اور آپ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی جو ہے رشک کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ آپ کا ایمان بہت بڑا ہے، اور جو ہے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام تھے ایک ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص تھے کہ جیسے حضور کو کچھ بھی تکلیف نہیں دیتے تھے، ایون آپ جو ہے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دعا کی عرض بھی نہیں کیے، یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے بول کر بھی کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اگر دعا کی تو دعا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہاتھ مبارک اٹھانا پڑے گا، تو دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ تکلیف ہوگی آپ کو بول کر جو ہے آپ اتنے ایسے شخص تھے، یعنی کہ آپ کو اللہ پاک نے بڑے کمالات دیے تھے، اور اس میں سے جو ایک کمالت کیا تھا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین تھا، کیونکہ معراج کی رات یعنی کہ معراج کے بعد رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرمائے، پھر جب صبح کے وقت ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر جب یہ واقعہ بتا رہے تھے، کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے غافل کرنے کے لیے جو ہے آپ کے گھر گئے، اور جا کر فرمایا کہ آپ کے آقا یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے معراج کی رات تشریف فرما ہوئے، اور جو ہے سب واقعہ بتاتے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کہا، آپ نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے ہیں، یعنی کہ میرے آقا میرے سرکار اگر کہتے ہیں تو آپ سچ فرماتے ہیں، یعنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تصدیق کرتا ہوں، یعنی کہ آپ کی تصدیق دیکھیے آپ کی کیسی تصدیق تھی، آپ نے کیسا یقین کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یا بات پر یقین کیسی تھی آپ کی، دیکھیے یعنی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ہم اس پہ بھی ایمان لانا چاہیے۔ دیکھیں آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان کیسا ایمان تھا، آپ نے کیسا یقین کیا۔ اب ہم دیکھیے
हम क्या है, ईमान क्या है, अल्लाह पर भी ईमान, अल्लाह पर भी ईमान लाना है, अल्लाह के रसूल पर भी ईमान लाना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर भी हमें ईमान लाना है। क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का ईमान देखिए, आपने जिस्म कल्ब और रूह को कैसा आपने कैसा पहचान लिया। और हम देखिए हम कैसे हैं, हम देखिए हमें जो है हम क्या करते हैं जब दीन की बात आती है, तो हम जो है जब हमें पता है कि ये चीज गलत है, हमें दीन की जब बात पता है तो भी हम क्या करते हैं, हम जो है दीन को छोड़ देते हैं और दुनिया की मोहब्बत में लग जाते हैं। यानी कि दुनिया को हम तरजीह देते हैं, दुनिया को हम जो है प्रायोरिटी देते हैं। दुनिया बोले हम कुछ भी काम आते कि सलाह पहले हम क्या करते हैं, जहाँ चीज यहाँ पे हम सूट हो रहे हैं वहां पे हम जो वो चीज को, यानी कि हम दुनिया को तरजीह देते हैं, हम दीन को छोड़ देते हैं। आप देखिए कैसा आपने तस्दीक किया, आपने देखा भी नहीं, आपने क्या फरमाया, अगर मेरे आका कहते हैं तो सच फरमाते हैं, मेरे आका अगर कहते हैं तो ये सच है। यानी कि सरकार सच्चे, सरकार सरकार की बात सच्ची, सरकार के गुफ्तगु सच्ची। यानी कि देख कैसा आपका कैसा कामिल ईमान था। हमारा देखिए हम कैसा यकीन कर रहे हैं, हम जो है हमें हुक्म दिया गया कि तुम फजर की नमाज में फजर की उठना है, तुम्हें उठना है, अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, फिर हम क्या करते हैं, हम फजर में उठते हैं नहीं, हम सो जाते हैं। और उसी तरह से खवातीन के लिए अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है पर्दे का हुक्म दिया, हम पर्दे का हुक्म, मुबारक बात है अगर बंदा कोई औरत जो है पर्दे का हुक्म को मानती है। मगर आज फी जमाना आज कैसी घड़ी हो गई, हमारे आका के हुक्म को हम जो है हम रद्द कर दे के हम दुनिया की मोहब्बत में लग के, नफ्स की मोहब्बत में लग के, शैतान की इसमें लग के हम शैतान की पैरवी करने में लग गए। हम असल चीज को छोड़ दिया, दीन को छोड़ दिया। आप यहाँ पे देखिए हमें अल्लाह अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया कुरान मजीद में कि अल्लाह पर भी ईमान लाओ, रसूल पर भी ईमान लाओ और नूर पे भी ईमान लाओ। यानी कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है बोलकर हमें ईमान लाना है। अगर ये ईमान लाएंगे तो हम ईमान वाले बनेंगे, और जब हम ईमान लाएंगे तो हम अल्लाह ताला को पहुंचेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाहिद रास्ता है अल्लाह ताला को पहुंचने का। और हमारा मकसद हाथ भी हाथ जो पूरा होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए होगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सब कायनात को पैदा फरमाया गया। तो हम देखें हम किसे प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम क्या हम दीन को प्रायोरिटी कर रहे हैं, हम दुनिया को प्रायोरिटी दे रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक ने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो है सच्चा दीन देकर भेजा। अब वो दीन को हम छोड़कर हम हमारा अपना दीन बना लिए, हम अपना दीन बना लिए। मगर देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला आला मुकाम, यानी कि आपका तो बहुत बड़ा आला, यानी कि आप अफजल ईमान वाले थे। मगर आप देखिए कैसा आपने जो है ये नहीं कहा कि मैं जाकर पूछ कर बोलता हूँ, मगर आज जब आपको बात पता चली, आपने कहा कि मेरे सरकार अगर कहते हैं तो सच कहते हैं। यानी कि सरकार सच है, सरकार की बातें सच है, सरकार की गुफ्तगू सच है। ऐसी मोहब्बत, यानी खाली बात पे इतनी मोहब्बत थी तो जात पे कितनी मोहब्बत थी होंगी इन लोग की। हम देखिए हम जो है उम्मत मोहम्मदिया है, हम देखिए हम हमें इतने अल्लाह पाक हमें हमें जो है इतना रहमान है कि अल्लाह ताला हमें जो है जिंदगी देते जा, फिर भी हमारी जो है हमारा पलड़ा ने हम पलट रहे नहीं। हमें पलटना है, दीन की तरफ पलटना है। हमारा जो मकसद है वो मकसद को हम किसकी पैरवी करने आए, हम लोगों की पैरवी करते हैं, हम लोगों की पैरवी करते, लोगों की इताअत करते, लोगों की फर्माबरदारी करते। जिसकी फर्माबरदारी करने का हक है उसकी छोड़ दिया। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम ईमान लाओ रसूल पर, यानी कि जब हम ईमान लाएंगे तो हम ईमान वाले बनेंगे और हमारे आने के मकसद को हम पूरा कर सकेंगे। एक मर्तबा जो है हजरत हुजैमा रजी अल्लाह ताला का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है एक मर्तबा हज़रत उज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या है कि एक मर्तबा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है घोड़ा खरीदने के लिए जाते हैं। तो आप जो है घोड़ा आपको पसंद आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, वो घोड़े को जो है ले लेते हैं और उसके जो है पैसे जो है उसके पैसे जो है दे देते हैं उसे, यानी कि जो घोड़ा वाला होता है उसे पैसे दे देते हैं। तो फिर आप हाँ, हजरत हुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या है, सॉरी, कि एक मर्तबा जो है आप घोड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है घोड़ा लेने के लिए जाते हैं। तो जब आप घोड़ा खरीदते हैं तो जो घोड़े वाले के पास से जो घोड़ा खरीदते हैं उसे जो है पैसे लौटा देते हैं। तो पैसे लौटा दिए बाद में जो है आप वहां से घोड़ा लेकर आ जाते हैं। तो जो जिससे घोड़ा लेते हैं उस कुछ दिन के बाद में क्या होता है, वो जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आता है और कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो है मुझसे जो है घोड़ा लिया था, आप जो है उसके पैसे नहीं दिए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैंने तो जो तुम्हें जो है घोड़ा के पैसे जो है मैंने तुम्हें वापस दे दिया था, उसी टाइम पे जो है मैंने वाप दे दिया था। तो फिर वो शख्स कहने लगता, वो शख्स जो है झगड़ने लगता, वो कहता है कि ये आपने मुझे पैसे नहीं दिए, आपके पास क्या दलील है, आपके पास क्या प्रूफ है, वो पूछने लगता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, मैंने तो तुम्हें दिया था पैसे, मैंने तुम्हें दिया था। फिर भी जो है वो शख्स जो है नहीं सुनता, वो शख्स जो है कहने लगता नहीं, आपने मुझे नहीं दिया, आपने मुझे नहीं दिया।
پھر جو ہے ایسی بات بڑھتے گئی، وہ گستاخی کرنے لگا، وہ جو ہے بڑی بڑی آوازوں ان سے بات کرنے لگا۔ اتنے میں جو ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی وہاں سے جو آپ جو ہے وہاں سے جاتے رہتے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ شخص جو ہے بڑی بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ تو آپ کیا کرتے، آپ جو ہے وہ شخص سے پوچھتے، آپ پہلے تو وہاں پہ دربار میں جاتے اور کہتے السلام علیکہ یا ایھا النبی۔ تو آپ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وعلیکم السلام اے حزامہ بول کر فرماتے ہیں۔ پھر جو ہے آپ پوچھتے ہیں، وہ شخص سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، جو ہے ٹھہر کر تم ایسے ایسے بڑے بڑے باتوں ایسے ایسے لفظ سے کیوں بات کر رہے ہو، کیا ہوا، کیا مطلب ہے؟ تو پھر وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جو ہے کچھ دن پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گھوڑا بیچا۔ اب وہ گھوڑا بیچنے پر کیا ہوا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھے پیسے نہیں دیے، یعنی کہ اس کا پیسے نہیں دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے نہیں دیے بول کر وہ فرماتا۔ پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میں سے گھوڑا لیے اور جو ہے وہ غلط بولنے لگتا ہے، تو پھر آپ فرماتے ہیں ایک اور گواہ پیسے دے دیے اور گواہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، تو پھر آپ فرماتے ہیں حضرت عزیمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، میں گواہ دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پیسے دے دیے۔ تو پھر وہ شخص جو ہے خاموش ہو جاتا، حضرت عزیمہ رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر جو ہے وہ خاموش ہو جاتا اور وہاں سے چلے جاتا۔ اب پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سب سن کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے حزامہ، تم تو وہاں پر موجود نہیں تھے، پھر تم کس بات کی گواہی دیے؟ تو اس پر حضرت حزیمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے آقا، اے میرے سرکار، میں یہ گھوڑا کیا ہے، میں تو جو ہے آپ کے رسول ہونے پر میں نے گواہی دی، اور اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر گواہی دی، جنت کو میں نے دیکھا نہیں اور جو ہے میں نے رب کو نہیں دیکھا، پھر بھی میں نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے اور آپ رسول ہیں، اور جنت کی گواہی دی، میں جنت کو بھی میں نے دیکھا، مگر جنت کی ہم گواہی دیتے ہیں، اور جو ہم دوزخ کو بھی نہیں دیکھے، ہم دوزخ کی بھی گواہی دیتے ہیں، ہم ہر چیز کی ہم گواہی دیتے ہیں، یہ تو کیا، یہ تو گھوڑا ہے؟ مطلب بات کیا ہے، دیکھیے آپ حضرت حزیمہ رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ جو ہے آپ آپ کا کیسا اقرار کر، کیسا آپ نے جو ہے آپ نے کیسا ایمان لایا؟ ہم دیکھیں، ہمیں ہر چیز پتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہر چیز ہمیں بتا دیا، پھر بھی ہم دیکھیں ہم کیسا کرتے ہیں، ہم جو ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ سچ ہے، پھر بھی ہم غلط کے طرف چلتے، کیونکہ ہم جو پیورٹی دیتے دنیا کو دیتے، ہم نفس کو دیتے، شیطان کو دیتے، مگر صحابہ دیکھیے، صحابہ جیسی جماعت کیسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پیروی کرتے تھے، کیسی اطاعت کرتے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا، یہ تو گھوڑا ہے، یہ گھوڑے کی گواہی، یہ گھوڑے کی، ہاں تو ہم تو رب ہونے، آپ کے کہنے پہ ہم نے رب ہونے پر ہم نے گواہی دی، ہم نے اللہ آپ کے جو ہے رسول ہونے پر ہم نے گواہی دی، جنت کی ہم نے گواہی دی، ہر چیز کی جو جو چیزیں آپ نے لے کر ہم ہر چیز کی گواہی دی، تو یہ کیا، یہ تو گھوڑا ہے؟ پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکرا کر صحابہ کی طرف فرماتے ہیں اے لوگوں، اے صحابہ، آپ جو ہے آپ یہ دیکھنا، کبھی بھی جب گواہی کی بات آئے، اگر حضرت عزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے گواہ دینے کا موقع ملے، تو ان کی گواہی دو جنوں کی گواہی کے جیسا گواہ ہوگا، یعنی کہ حضرت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ کامل ایمان والے ہیں، یہ دیکھیں یہ سچی گواہی دینے والے، تو دیکھیں ہم ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یعنی کہ نبی کریم اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرنے والے، اور ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مل رہا ہے، ہم دیکھیں ہر چیز ہمیں، ہر آن ہمیں، ہر چیز، ہر نعمتیں ہمیں مل رہی، مگر ہم کس کی گا رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم جو ہے لوگوں کی گاتے ہیں، ہم لوگوں کی مخلوق کی، یا تو ہم ہماری گا لیتے ہیں یا تو ہم لوگوں کی گاتے ہیں، مطلب کیا ہے، ہم ایمان لائے نہیں ہے، ہمیں ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے، یہ لائیں گے تو ہم یہاں پہ کامیاب ہوگے اور آخرت میں کامیاب ہوگے، اور ہمارے آنے کا مقصد بھی پورا ہوگا، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ کی پہچان، ہمارا مقصد ہے کیا ہے، اللہ کی پہچان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں گے، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بنایا، تو ہمیں یہاں پہ بتا دیا اللہ پاک نے کہ مجھ تک آنے کا بھی راستہ کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک واقعہ رکھتی ہوں، ایک مرتبہ جو ہے جنیبی جنیبی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، آپ جو ہے آپ کو شادی آپ کی جو ہے آپ کے لیے جو ہے آپ
آپ جو ہے شادی کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ آپ کا رنگ جو ہے بہت کم تھا اور آپ بہت غریب تھے، آپ جو ہے بہت غریب تھے، تو آپ کا رنگ جو ہے بہت کم تھا، اور دیکھیے آپ اس لیے شادی کرنا چاہتے تھے کہ مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور جو ہے آپ جو ہے نفسانی خواہشات کو بھی روکنے کے لیے، یعنی گناہ سے بھی بچنے کے لیے جو ہے نکاح کرنا چاہتے تھے، تو آپ جس جگہ پہ بھی جو ہے رشتہ بھیجتے تھے تو وہاں پہ جو ہے ریجیکٹ ہو جاتا تھا، کیونکہ آپ دیکھیے بھائی کوئی بھی بیٹی دینا ہے تو کیا کرتا ہے، یا تو صورت دیکھتا ہے یا تو جو ہے مال دیکھتا ہے، مگر ہر جگہ پہ جب بھی رشتہ بھیجتے تھے تو سب لوگ جو ہے اسے ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ پھر جب آپ جو ہے یہ بات یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھے جو ہے میں جب یہاں پہ بھی رشتہ بھیجتا ہوں جو ہے میرے رشتہ جو ہے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، یا تو میرے صورت کے اوپر جو ہے لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یا تو میرے جو ہے میرے مال پر جو ہے لوگ جو ہے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جنید، تو تم نے یعنی کہ وہ صحابی سے فرماتے ہیں کہ تم نے جو ہے یہ چیز جو ہے تمہاری جو پرابلم ہے تم نے جو ہے مجھے دے دی ہے، مجھے بتا دی ہے، میں جو ہے میں تمہارا رشتہ کروں گا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے میں جو ہے میں تمہارے لیے جو ہے رشتہ دیکھوں گا۔ پھر اتنے میں کیا ہوتا ہے، آپ جو ہے وہی دربار میں جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، پھر جو ہے ایک جگہ ایک جو ہے ایک انصار صحابی جو کہ بہت خوبصورت تھے، بہت مالدار تھے، تو وہ انصار صحابی جو ہے دربار میں آتے ہیں، جب دربار یعنی کہ جب درگاہ آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے سلام عرض کرتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ان پر جو ہے سلامتی بھیجتے ہیں، پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں کہ وہ جو انصار صحابی تھے وہ بہت خوبصورت تھے، اور ان کے اب جب جو بندہ خوبصورت ہوتا ہے ان کے گھر والے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ بہت مالدار بھی تھے، تو ان کی بیٹی تھی، ان کی بیٹی کو بھی جو ہے رشتے آ رہے تھے، تو ان کے سامنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابی کے سامنے فرماتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کے لیے جو ہے ایک رشتہ ہے، تم کیا اسے قبول کرو گے؟ پھر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمہارے حق میں ہے، اگر تمہیں کرنا ہے تو کرو، یا نہیں کرنا ہے تو تم مجھے کل تک بتا دو۔ پھر وہ شخص کہتا ہے یعنی کہ وہ انصار صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ رشتہ کیا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں آقا کے پاس سے جب رشتہ ہے تو پھر کون نکالتا، تو پھر آپ کو جب بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ صحابی جو ہے جنیبی، یہ کہ ان کو بتا کر بتایا جاتا ہے کہ یہ ان کا رشتہ ہے، تو پھر اس پر جو ہے آپ پھر سوچنے لگتے ہیں، کیونکہ آپ کا کلر بھی کم تھا، اور جو ہے آپ کے پاس آپ کا پاس زیادہ مال بھی نہیں تھے، اب دیکھا گیا تو آپ بہت بڑے انصار صاحب یعنی کہ بہت مالدار تھے اور بہت خوبصورت بھی تھے، تو پھر آپ سوچنے لگتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جو رشتے کا جو ہے اس کا آنسر اگر تمہیں دینا ہے تو تم کل تک بھی دے سکتے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے حساب سے دو، تو پھر وہ شخص کہتے ہیں کہ میں میرے وائف سے پوچھ کر جو ہے اس کا جواب دوں گا۔ پھر وہ شخص یہاں سے صحابی جو ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں، پھر گھر کے طرف پلٹتے ہیں تو گھر کے طرف جا کر اپنے وائف سے سناتے ہیں کہ ایسا ایسا رشتہ ہے، ایسا ایک صحابی ہے، ایسا ان کا جو ہے ان کی حالت ایسے ہے، تو پھر ان کی وائف پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھا گیا تو ہم بہت مالدار ہے، ہماری بیٹی بھی بہت خوبصورت ہے، تو وہ لوگ جو ہے دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں، وہ دونوں جب باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ لوگ یہ بول لیتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو ہم کرا دیتے ہیں، اگر آپ مرضی پہ چھوڑ دے تو ہم سوچتے ہیں بول کر وہ لوگ کہہ لیتے ہیں۔ پھر اس میں جو ہے وہ جو لڑکی جس کے لیے رشتہ بھیجا گیا، تو وہ لڑکی جو ہے وہ بات سنتی ہے، پھر وہ جو ہے اپنے بابا کی طرف جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ یار اے بابا جان آپ کیا کہہ رہے تھے، تو پھر آپ کے بابا جو ہے بتاتے ہیں، پورا تمام واقعہ بتاتے ہیں کہ ایسا ایک رشتہ ہے، ایسا ایسا ہے، تو پھر وہ لڑکی دیکھیے وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ یہ رشتے کے لیے ہاں کہہ دے، سرکار نے رشتہ بھیجا ہے، سرکار نے کس کا رشتہ بھیجا یہ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، سرکار نے رشتہ بھیجا ہے، تمام مدینے کے اتنے لڑکیوں میں سے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چنا ہے، میرے لیے رشتہ بھیجا ہے، تو دیکھیے کیسے ایمان والے صحابیت ہے۔ ہم دیکھیے ہم کیا کرتے جب دین کی بات جب ہمیں جو ہے کچھ چیز ہمیں نہیں سمجھ آئے تو ہم پرفیکشن دیکھنے جاتے، ہم کیا کرتے ہیں اگر ہمیں یہ چیز ہماری زندگی میں اگر نہیں جم رہی یا تو دین کے تحت اگر نہیں جم رہی تو ہم کیا کرتے نکالتے کہ دنیا کے تحت ہم کام کرنے لگتے، مگر دیکھیے آپ نے کیسا ہاں آپ نے کیسا سرکار کی دیکھیے کیسی غلامی آپ نے وہ کی، آپ نے کیا کیا، سرکار کہہ رہے ہیں تو سرکار کی بات امپورٹنٹ، یعنی کہ سرکار کا حکم امپورٹنٹ،
ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احکامات، اتنے حکم ہے، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی پیروی کرتے ہیں، لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، دین کو چھوڑ کر ہم جو ہے شیطان کے پیچھے، شیطان جو ہمیں بھڑکاتا ہم وہ کام کرنے لگتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ یہ دین کے تئے یا دنیا کے تئے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جو چیز کے لیے ہمیں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جانو، ہم وہ چیز کو چھوڑ کر ہم دوسرے چیزوں کو جاننے لگ گئے۔ ہمیں جو ہے دنیا کے کام کرنا ہے، ہر چیز کرنا ہے، ہر چیز سے ہمیں محبت کرنا ہے، مگر ہمیں جو ہے دل میں کس کو بسانا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بسانا ہے۔ جب یہ بسائیں گے تو ہم وہ بھی ہمارے کام بھی ہم دین کے تحت کریں گے، اور اس میں کامیابی ہوگی۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے گا تو اس کے اوپر پریشانیاں آئیں گی۔ تو ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ یہ ایمان لائیں گے تو ہم کامیاب ہوگے، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ تو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ہمیں لانا ہی لانا ہے، کیونکہ ہم کیسا ایمان لائیں گے؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ یہ سیکھنے کے لیے ہمیں اولیاء اللہ چاہیے۔ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کی پہچان دلانے والے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ہے۔ یہ سیکھیں گے یہ تو ہمارے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسائیں گے، اور جب محبت پیدا ہوگی، جیسے کہ محبت پیدا ہوگی تو ہم پیروی کرنے لگیں گے، فرمانبرداری کرنے لگیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جب یہ رحمت ہمیں چاہیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پہلے دل میں بسانا چاہیے۔ یہ بسانے کے لیے ہمیں علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ہے۔ جب یہ سیکھیں گے، جب دل میں ہمیں محبت رسول جب پیدا کریں گے، جب ہم یہ پیدا کریں گے تو ہمارے آنے کے مقصد کو ہم پورا کر سکیں گے، پورا بھی کریں گے، اور ہمارے پر جو ہے رحمتیں ہوگی، اور ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں آخری میں ہی دعا فرماتی ہوں، اللہ تعالیٰ بولنے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔